नंबर 5 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 44 तफसीर इन्ना अंज़लना तौरात, हमने तौरात को नाजिल किया है। देखा, ये आई फिर बात, अल्लाह ने फरमाया है तौरात हमने नाजिल की। ये यहूदियों के इस अकीदे का रद्द है कि उनमें से बास के नजदीक तौरात जो थी वो अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्हामात का मजमुआ था। वो कहते हैं फलां नबी को ये इल्हाम हुआ था, वो लिख लिया गया, फलां को ये इल्हाम हुआ था अलैहिस्सलाम, ये लिख लिया गया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात, तौरात को तो हमने नाजिल किया है। फीहा हुदम व नूर, इस तौरात में हिदायत है, इस तौरात में नूर है। देखा है अल्लाह को कितना पास है अपने कलाम का, कि जो कलाम हमने नाजिल किया है हम उससे कोई मुनहरिफ नहीं हो गए, हम उससे कुछ पीछे नहीं हटके। हम साफ बताते हैं तुम्हें कि उस तौरात में हिदायत थी, उस तौरात में नूर था। अपने जमाने में, यानी अपने जमाने में वो फैसला करने के लिए भी काफी थी और अपने जमाने में वो नूर को फैलाने को भी काफी थी। अल्लाह ताला ने तारीफ की है, क्योंकि अगर अल्लाह ये कह देते कि तौरात हमने नाजिल नहीं की तो इसका मतलब है वो पूरी कौम बगैर खुदाई रहनुमाई के रहती, अल्लाह ने उनकी रहनुमाई नहीं की थी, तो इसलिए अपनी तरफ निस्बत की कि हमने उसे नाजिल किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई बनाकर नहीं ले आए। अल्लाह ताला को कुरान पाक में जिन चीजों का शदीद एहसास है, आप पढ़ेंगे तो इस बात को याद रखिएगा, तो आपको कई जगह यह चीज मिलेगी। एक तो कुरान को इसका शदीद ख्याल रहता है कि किसी सूरत भी जो चीज अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उस पर हर्फ ना, ये निस्बत कायम रहे कि हमने नाजिल किया। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, अंबिया अलैहिस्सलाम के सहाइफ हैं, कुरान है। अल्लाह बार बार इस चीज को बताता है कि ये चीजें हमारी नाजिल करते हैं, किसी और की नहीं है। एक और दूसरे जिन पर नाजिल की हैं, अल्लाह उन शख्सियात की पाकीज़गी बयान करता है कि ये शख्सियत ऐसे पाक थी, ये शख्सियत ऐसे पाक थी, तुम जो इल्जाम लगा रहे हो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो शख्सियात जो हैं उनकी पाकीज़गी भी अल्लाह ताला इसी एहतमाम से बयान करते हैं कि देखो वो शख्सियत इतनी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी। इसलिए यहां फरमाया कि इन्ना अंज़लना तौरात, हमने तौरात को नाजिल किया है। फीहा हुदम व नूर, उस तौरात में हिदायत थी, उस तौरात में नूर था। और अब भी तौरात में बास चीजें ऐसी मिलती हैं जिन्हें पढ़कर अंदाजा होता है कि ये नूर जो है कुरान पाक का और तौरात का ये एक ही जगह से आया और एक ही जात है जिसने इसको नाजिल किया है। और अल्लाह ने फरमाया यहकुमु बिहन नबिय्यून, उसके मुताबिक यहकुमु फैसला करते थे, हुक्म करते थे। अन नबिय्यून बिहा, बिहा का मतलब इस तौरात के मुताबिक, हा की ज़मीर तौरात की तरफ लौट रही है ना, तो यहकुमु बिहन नबिय्यून, इसके साथ फैसला करते थे कौन? अन्नबियून, अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के ये पाकीज़ा बंदे, तमाम के तमाम नबी। अल्लज़ीना, जो कि अस्लमू, मुसलमान थे, नबी जो मुसलमान थे वो फैसला किया करते थे। ये है मुश्किल, बड़े बड़े लोग इस पे चकरा गए हैं और इतना मुश्किल मुकाम है, ये हल नहीं होता। अल्लज़ीना अस्लमू क्या है? ये क्यों कहा है कि वो नबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था? कुछ समझ आती है? तो थे ही, तो इसको कहने की क्या जरूरत थी कि अल्लज़ीना अस्लमू, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था, जो मुसलमान थे, जो अल्लाह के फरमाबरदार थे। कुछ तर्जुमा कर लो कहने की क्या जरूरत है? आखिर यह है वो चीज जिसपे बहुत ज्यादा मुफस्सिरीन ने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि बस अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान की गई है कि वो लोग हमारे बहुत फरमाबरदार थे, लेकिन ये जो मफहूम उससे निकलता है ना कि अल्लज़ीना अस्लमू, जो कि मुसलमान थे, तो अंबिया अलैहिस्सलाम को मुसलमान कहना तो ऐसे जैसे हम जाकर कहें कि वो तफसीर में उमर थे, अली थे, जैद थे, बकर थे, फलां थे और उन सबकी आंखें भी थी, कान भी थे। इस्लाम तो हंसेगा ना, कोई भी सुनेगा वो कहेगा भाई तो इंसान थे तो आंखें और कान तो होना जरूरी थे, इसमें क्यों बयान करते? अल्लज़ीना अस्लम, जो मुसलमान थे। अच्छा, तो कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम ऐसे भी थे जो रुजू नहीं थे, हैं? मुफस्सिरीन ने इस मुकाम को बहुत हल किया इस्लाम, लेकिन वो अक्सरियत क्या सब लिख देते हैं कि सिफत मादहा है। मादहा का मतलब मदह की सिफत है, अल्लाह ने इनकी तारीफ की। बस अल्लाह ताला ने यह कह दिया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुदा के फरमाबरदार थे, बस ये तारीफ हो गई उनकी, लेकिन मसला इससे हल नहीं होता। इस आयत को सबसे अच्छा जो अब तक हल आया है सामने, लिखने वालों ने लिखा है वो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना ने इस आयत पर इस आयत के पूरे हवाले दिए। हमारे पास यहां बाइबल होती है नहीं, उसे भी कहीं से खरीद लीजिए, बाइबल मिल जाए ना उसे ले आइएगा, हम आपको बताएंगे जी, सही फ्री मिल जाए तो भी। उन्होंने इसको निकाला है और बाइबल से साबित किया है कि नबुव्वत का मुकाम दर हकीकत इतना गिर गया था यहूदियों में कि ये कसरत से अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे ना, एक वक्त में कई पैगंबर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अलैहिस्सलाम इनके पास थे, और नबुव्वत के अनवार, बरक़ात, ये चीजें फैली। जो कुछ पैरवी करने वाले थे उन्हें अल्लाह के साथ ताल्लुक हो गया। हजरत ने ये इतना कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसके मफहूम को बयान कर रहे हैं। फरिश्ते आते थे, बनी इसराइल पे मुस्तकिल ऐसा दौर गुजरा है जब फरिश्ते इनके पास आते थे, इनसे बातें करते थे, दरवाजे पे लिख जाते थे कि फलां के साथ ये मामला हो गया, अल्लाह ने इसको बख्श दिया। ये रूहानियत हुई आम। और जब इनके सवाल का दौर आया है तो इन्होंने ये समझा कि नबूवत कौन सी बड़ी चीज है, और जो इनमें दावा कर देता था ना झूठा, वो भी नबी हो जाता। जिसको नजूम का इल्म आ गया और उसने पेशन गोई कर दी कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो भी नबी हो गया। जिसने कोई दो चार ख्वाब देख लिए
اور کسی کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ بھی نبی ہو گیا. ٹھیک وہ چیز جو آج کل کے ہمارے جعلی اور برے مشائخ میں ہے اور جو پنڈتوں میں جوتشیوں میں ہے، یہ مقام ہو گیا تھا لیاذ باللہ ان کے یہاں نبوت کا. وہ ہر اس آدمی کو نبی ماننے لگے تھے جو کوئی بھی غیب کی خبر دے دے، بتا دے پرسوں کیا ہونا ہے اور سال بعد کیا ہونا ہے اور 2 سال بعد کیا ہونا ہے. اس لیے یہودیوں نے نبوت کا مقام اتنا گرا دیا کہ اب تک بھی بائبل میں لکھا ہوا ملے گا استثناء کے باب میں کہ تمہارے پاس کوئی جھوٹا نبی آئے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، تمہارے پاس کوئی ایسا آئے تو اسے سچا نہ جاننا، اسے سچا نہ جاننا. اللہ نے یہ یہودیوں کی طرف سے کہا ہے، گویا یہودیوں کی زبان میں کہ دیکھیے ہم نے تورات کو نازل کیا تھا، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، یحکم بہ النبیون. اور تورات اس پائے کی تھی کہ ہمارے وہ انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق حکم دیا کرتے تھے، الذین اسلموا، جو ہمارے فرما بردار تھے، سچے تھے، نافرمان نہیں تھے، جھوٹے نبی نہیں تھے. یہ ہے الذین اسلم. یہ تو سیدھی سی بات ہے. سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ جادوگر سمجھتے تھے، اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور بہت سے. تو جو ان کا عقیدہ ہے، اللہ نے فرمایا ہمارے وہ انبیاء علیہ السلام الذین اسلموا، جو کہ مسلمان تھے، یعنی حقیقت میں ہمارے فرما بردار تھے. تمہارے جھوٹے اور جعلی اور خود تراشے ہوئے نبی نہیں، وہ حقیقت نبی تھے، ہمارے فرما بردار تھے. جس معیار پہ تم نے نبوت کو رکھا ہوا ہے وہ نہیں. نبوت کا وہ معیار جو اللہ کے ہاں ہے، وہ سب کے سب تورات کے مطابق حکم دیا کرتے تھے. کس کے لیے؟ للذین ہادوا، ان کے لیے جو یہودی تھے، یہودیوں کے لیے حکم دیا کرتے تھے، وہ تورات کے مطابق ان کے مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے. یہ ہے بڑی مشکل آیت کریمہ ہے. کئی تفاسیر آپ دیکھیے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، حل ہوتا ہے یہ جا کے تفسیر ماجدی سے. مولانا نے رحمت اللہ علیہ بہت کام کیا ہے، بڑے ممتاز لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ تقابل ہے، مولانا نے یہودیوں اور عیسائیوں کی چیزیں نکال کر لکھی. 1940 میں انہوں نے انگلینڈ سے، یہاں سے کہاں سے انسائکلوپیڈیاز منگوائے، اکٹھے کیے، اور پھر جا کر کہیں یہ کام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا. 2 اتنے بڑے پروجیکٹس تھے، 3 جو ان 3 آدمیوں نے کیے ہیں. شبلی نے پروجیکٹ شروع کیا تھا سیرت لکھنے کا، اور انہوں نے پورے ہندوستان میں اپیل کی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے پیسے جمع کرو، کتب خانہ بناؤ، یہ چیزیں کرو. اور پھر مولانا نے جب سیرت لکھنی شروع کی تو مولانا عبدالماجد دریابادی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور کس کو مولانا شبلی نے اپنے پاس رکھا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے لوگوں کو. خیر مولانا آزاد کا دور تو اور بھی کچھ تھا. ان لوگوں کو انہوں نے بلایا اور کہا سیرت لکھتے ہیں. اور بھوپال والوں نے صحیح معنی میں مدد کی، اور نتیجہ یہ کہ شبلی کی سیرت اب بھی لوگ پڑھتے ہیں. اس میں بڑا ہاتھ ہے بھوپال کا، حیدرآباد کا، ان لوگوں نے کام کیا. اور دوسرا پروجیکٹ شبلی نے ہی شروع کیا تھا، اور وہ کہتے تھے اسلام کے لیے انسائکلوپیڈیا لکھو. کہتے کہ صحیح انسائکلوپیڈیا اب تک نہیں آیا جس میں پوری تاریخ مسلمانوں کی اور ایونٹس اور یہ سب چیزیں لکھی جائیں کہ ہم اصل میں کیا ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں غیر مسلم لکھ رہے ہیں، اور اس کے خلاف مولانا کا وہ منصوبہ بنا. لکھنؤ میں لوگ جمع ہوئے، علماء جمع ہوئے، مولانا نے 28 یا 30 اس کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی اور کہا آپ لوگوں نے معیشت پہ لکھنا ہے، آپ لوگوں نے تاریخ پہ لکھنا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ سارا کچھ کر دیا. لیکن جو پیسہ جہاں سے جن نواب صاحبان نے وعدہ کیا تھا وہ ہٹ گئے اور وہ پروجیکٹ پورا نہیں ہوا. اگر وہ ہو جاتا تو اسلام کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا سامنے آ جاتا، اور کمی آج تک پوری نہیں ہوئی. اسلام پہ جتنے انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے ہیں ترکی سے لکھا گیا، ایون وہ بھی اس مقام کا نہیں. اور جو سب سے زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے وہ لیڈن یونیورسٹی کا انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، اور اس میں 20 چیزیں ایسی ہیں جو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے سب جھوٹ ہے، ان تک اصل اسلام پہنچے ہی نہیں. جوئش انسائکلوپیڈیا ہے، انہوں نے اس میں 20 چیزیں غلط لکھی ہیں. مثلا اس پہ آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا، وہ جنت میں گئے تو آگے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کھڑے ہیں، سارے جنتی کھڑے ہیں، اور انہوں نے استقبال کیا اور لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ. حالانکہ ہمارے یہاں سچی کتابیں تو درکنار، جھوٹ بھی کہیں نہیں پایا جاتا. نہ کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں آدم علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے. اب جو یہودی بھی اس چیز کو پڑھیں گے ان کا تو یہی ہوگا کہ اچھا مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور تیسرا پروجیکٹ وہ تھا مولانا عبدالماجد دریابادی نے شروع کیا، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے والے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جتنا بھی مولانا عبدالماجد دریابادی کا کریڈٹ ہے سارا بالواسطہ حضرت کو ہی جاتا ہے. حضرت نے انہیں کہا، انہوں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت انگلش کا کوئی قرآن پاک ملتا نہیں جسے غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں. حضرت نے فرمایا سب کو چھوڑیے، آپ ہی یہ کام شروع کر دیجیے. انہوں نے کہا حضرت میرے پاس تو اسباب اور وسائل اتنے نہیں ہیں، اب یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. حضرت نے فرمایا اتنے پیسے تو میں آپ کو بھیجتا ہوں اور ہر مہینے بھیجتا رہوں گا جب تک میں ہوں، اور باقی آپ فلاں سے میرا رکا دکھائیے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. مولانا نے اس زمانے میں حکیم الامت کے نام سے کتاب ملتی ہے مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، اسے پڑھ لی. اس میں ساری یہ چیزیں لکھی ہیں، 600-700 صفحے کی کتاب ہے. اس زمانے میں مولانا نے پھر یہ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا منگوایا، ریلیجن اینڈ ایتھکس یہ منگایا، جوئش انسائکلوپیڈیا منگایا. اور وفات سے پہلے کہ لڑکا تو کوئی تھا نہیں تو انہوں نے اپنا سارا کتب خانہ علی گڑھ کو دے دیا جہاں سے وہ پڑھے ہوئے تھے، اور ندوہ کو دے دیا. اور اس کتب خانے کے جانے پہ بھی انہوں نے ایک مضمون لکھا، تھے تو بہت بڑے مضمون نگار بھی نا، اور اس کا عنوان رکھا بوڑھی محبوبہ کی رخصتی. کتابیں ساری مولانا نے بھیجی، اور ایک کتاب جو بھی ہم نے دیکھی بعض چیزوں کی تحقیق کے لیے، ایک کتاب کے صفحے پہ حاشیے لکھے ہوئے ہیں، یہاں یہ چیز ٹھیک نہیں، یا یہ چیز صحیح ہے، یہ ہے. اور انہوں نے کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن پاک کی اور بائبل کی.
نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قرآن پاک کے کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں مولانا نے بتایا کہ عیسائیوں کا چونکہ یہ نظریہ تھا اس لیے قرآن نے اس بات کو ایسے لیا ہے، یہودیوں کا یہ نظریہ تھا یہ بات اس طرح بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ مفسرین بس اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی صرف بیان کیا ہے کہ ہمارے بڑے فرما بردار تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، کھٹک رہتی ہے کہ آخر یہ کہنے کی بات کیا تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ بغیر کسی وجہ کے اعلان کرتا پھرے کہ فلاں صوبے کا گورنر اور حکمران جو ہے وہ ہمارا بڑا وفادار ہے، تو سننے والے کو شبہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے جو وفاداریوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ خالص خدا کے بندے، خدا کے مقرب، خدا کے حکم کو ماننے والے، اللہ کے مطیع فرما بردار۔ اس کے باوجود ارشاد گرامی یہ ہے کہ الذین اسلموا، وہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ حکم بردار تھے، اللہ کے فیصلے کو ماننے والے تھے۔ تو اس کو انہوں نے حل کیا کہ یہودیوں نے چونکہ نبوت کا مرتبہ ایسا گرا دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس کے لیے وہ فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، ان یہودیوں کے لیے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ واو جو ہے نا، اس کو دیکھیے گا ذرا غور سے، یہ واو کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے پلٹ کر یہاں پہ آ رہا ہے النبیون کے ساتھ، یحکم بہ النبیون، اس تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، والربانیون ویحکم بہا، اور اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے الربانیون، ان کے درویش، والاحبار، اور ان کے علماء، یہ تینوں گروہ فیصلے کرتے تھے۔ اور اگر ذرا سی غلطی ہو جائے اور عربیت پہ ان چیزوں پہ نظر نہ رہے تو پھر ترجمہ جو غلط اور گمراہی کا ترجمہ ہے وہ کر دیتے ہیں کہ یحکم بہ النبیون، انبیاء علیہ السلام اس تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، کس کے لیے؟ الذین اسلموا، کس کے لیے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، والربانیون، درویشوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، والاحبار، اور علماء کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ سمجھے نا؟ یہ ہے گمراہی کی بات، غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یحکموں کا جو لفظ ہے کہ فیصلے کرتے تھے، اس کے نیچے تین جماعتیں آ گئیں بہا، اس تورات کے ساتھ، النبیون، انبیاء علیہ السلام، والربانیون، اور وہ جو درویش تھے، والاحبار، اور وہ جو احبار تھے، علماء تھے، ان کے یہ فیصلے کرتے تھے، تینوں کے تینوں۔ یہ بات کی بات ہے۔ النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ واو کا عطف جو ہے وہ النبیون پہ پڑ رہا ہے جا کے، عطف ہے نا، اس لیے یہ مقام ایسا ہے جہاں ترجمے بعض لوگوں نے کیا اور بالکل غلط ترجمہ کر دیا۔ انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے ان کے لیے جو یہودی ہیں، اور ان کے لیے جو ربانی تھے، درویش تھے، اور ان کے لیے جو علماء تھے۔ تو اس میں وہ پھنس گئے کہ علماء اور درویشوں کے لیے وہ کیا فیصلے کرتے تھے، پھر یہ کہ ان کے ذاتی جھگڑے ہوتے تھے۔ اتنی لمبی بات کیا ہے، سرے سے پہلی اینٹ ہی غلط رکھتی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ والربانیون والاحبار، اور درویش اور عالم وہ کیوں فیصلے کرتے تھے، درویش اور علماء؟ بما، اس سبب سے، بعد ہے وہ سبب کے لیے، اس واسطے، اس وجہ سے، بمستحفظوا، کہ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا حفاظت کا۔ استحفاظ، کسی کا سوال کرنا، مطالبہ کرنا، استحفاظ، کہ تم حفاظت کرو۔ اللہ نے ان سے مطالبہ کیا تھا، یعنی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی، ربانیون کی اور احبار کی، کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی، تینوں کی کیا ڈیوٹی لگا دی تھی؟ من کتاب اللہ، کہ کتاب کا متن جو ہے، کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ وقانو، اور وہ تھے علیہ، اس بات پر، شہداء، گواہ۔ کس بات پر گواہ تھے؟ اس پر گواہ تھے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے۔ سمجھے؟ بڑی مشکل ہے یہ آیت، لیکن اس کو بڑے آسان لفظوں میں کر رہے ہیں بیان تاکہ آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام فیصلے کرتے تھے، ربانیون اور احبار فیصلے کرتے تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس سبب سے کہ انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، کہ کتاب کا متن، کتاب کی عبارت، اس کا ٹیکسٹ تورات کا، یہ درویش اور یہ علماء محفوظ رکھیں گے۔ وقانو علیہ شہداء، اور اس بات کے گواہ تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ خدا کی کتاب ہے۔ ان سب کی ڈیوٹی ہم نے لگائی تھی، لیکن وہ کیا ہوا، جب ان کے علماء اور درویش بگڑے تو انہوں نے کتاب کو بگاڑ دیا۔ اسی لیے جب قرآن کی باری آئی ہے نا تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے اندر لکھا ہم حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں کہا بمستحفظوا، اس کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کے علماء اور درویشوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا نا، علم تو اللہ کو ہمیشہ سے ہے، اس کا علم تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ جو یہودیوں کے مولوی اور پیر ہے نا، انہوں نے اس طرح بدل دیا ہے، تو ہمارے ہاں تو اللہ نے بات ہی ختم کر دی۔ ایسے ہی اس بیت المقدس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ذمہ لگائی تھی۔ پھر کیا ہو رہا ہے اب تک؟ اور بیت اللہ، اس کے متعلق آگے آیت آ جائے گی، اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیاما للناس، ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ رکھی ہے کیونکہ یہ انسانوں کے قائم رہنے کی وجہ ہے، یعنی جس دن یہ وجہ ختم ہو گئی انسان مٹ جائیں گے۔ تو بیت اللہ کو اور قرآن کو، چونکہ قرآن قیامت تک یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ربانیون اور احبار دو کا ذکر کیا ہے۔ ربانیون کا مطلب ربانی، رب والے، درویش، مشائخ ان کے، اور احبار کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے فقہاء، ان کے علماء۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو گروہ ہمیشہ مذہب میں رہے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور اتنے
اللہ کے قریب رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنا. خدا کو ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا، اس لیے ارشاد فرمایا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درویش اور احبار دونوں علماء بات ایک ہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اہل علم ہیں، ان کے علم کا غلبہ، ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. یا وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو علم بھی ہے، دونوں ہیں کیٹیگریز. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی. وقانو علیہ شہداء، اور وہ اس بات پر گواہ بھی تھے. فلا تخشوا الناس، سو مت ڈریے لوگوں سے. کون اس کا مخاطب ہے؟ یا تو اللہ نے یہودیوں سے ہی کہا ہے کہ ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہنا اس بات کے کہ یہ کتاب ہماری ہے، ان کے درویشوں سے، ان کے علماء سے. اور ہم نے ان سے کہا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرنا، حکمران وقت سے، کسی ظالم سے بھی، عام لوگوں سے بھی، کسی سے مت ڈرنا. بات صاف کہنا. وخشونی، مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو پیسے لے لے کے بیچو نہیں، یہ نہ کرنا، مت خرید کرو میری آیتوں پر. ایک تفسیر. دوسری تفسیر مفسرین کہتے ہیں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے یہودی مراد ہیں. اللہ نے جو کہا ہے نا اوپر سے وعندہم التوراۃ، اور ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. یہ آخر کیسے اس سے پھر سکتے ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، تورات میں ہدایت تھی، نور تھا، اس کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے بندے تھے، ہمارے حکم بردار تھے، وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے. ان کے لیے جو یہودی آج بھی وہ تورات موجود ہے، ان کے ربانیین، ان کے احبار، ان کی ذمہ داری تھی اس کتاب کی حفاظت کریں، اور وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ خدا کی کتاب ہے. آج بھی فلا تخشوا الناس، مت ڈرو یہودی علماء تم لوگوں سے. اس زمانے کے علماء کو خطاب کیا ہے کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مان لو تمہاری عاقبت بن جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی. مت ڈرو لوگوں سے کہ یہودی اس لیے ڈرتے تھے نا کہ لوگ چھوڑ دیں گے، مدینہ منورہ میں قیادت ختم ہو جائے گی، کوئی ہمیں سربراہ نہیں مانے گا. وخشونی، اللہ نے کہا ہے میرا خوف ہونا چاہیے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے فروخت نہ کرنا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی بھی لم یحکم فیصلہ نہیں کرتا بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، سو وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں. یہودیوں کو کہا کہ تم میں سے جو آدمی بھی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. دو درجے ہیں. اگر اس آیت کو عام مانا جائے جیسا کہ عام مفسرین نے نہیں مانا، تو پھر یہ بھی ماننا چاہیے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا، خدا کی کتاب صحیح نہیں ہے والعیاذ باللہ، یا خدا کی کتاب صحیح ہے مگر ہمارے زمانے کے لیے صحیح نہیں رہی، اگر عقیدہ یہ ہو جائے گا تو وہ تو پھر اس آیت کے تحت ڈائریکٹ آئے گا کیونکہ کافر ہو گیا. اور اگر عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے خدا کی کتاب سچی ہے، وہ کہتا ہے خدا کی کتاب اس زمانے کے مسائل کو بھی حل کر سکتی ہے، لیکن لوگ اب نہیں رہے، وہ کہتا ہے حالات ایسے نہیں رہے، اب میں اس چیز کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری حیثیت بہت تھوڑی ہے، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے، ایسی چیزیں. تو اس ترک میں اگر کوئی عذر بھی نہیں ہے اس کو تو پھر تو فاسق ہے، اور عذر ہے تو پھر فسق بھی نہیں رہے گا، معذور ہے، نہیں نافذ کر سکتا. ایک آدمی کہتا ہے میں پورا شریعت کا قانون جانتا ہوں لیکن اس کے نفاذ کے لیے جو طاقت کی ضرورت ہے حکومت کی، وہ امپلیمنٹیشن فارم ہم میں ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے نافذ کریں؟ تو یہ عذر معقول ہے اس کا. کہہ رہا صاحب میں تو ایک منسٹر ہوں، اس کے لیے تو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، اس کے لیے تو اسمبلی ہونی چاہیے، اور اگر معذور بھی نہیں ہے تو بھی اسے ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ نہ ہو. معذور بھی نہ ہو اور عقیدے میں بھی بگاڑ نہ ہو تو پھر وہ فاسق ہے یقیناً، لیکن یہ کہ وہ انسان کافر نہیں ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں سے کہا کہ فاولئک هم الکافرون، وہ لوگ کافر ہیں. یہ جو آج کل ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں لوگ تلے ہوئے ہیں نا اس بات پہ، ان آیتوں کو وہ پڑھتے ہیں، یہ خارجیوں کی ذہنیت کہ وہ کہتے ہیں جو بھی مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور اس آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں. یاد رکھیے اکثر مفسرین، اکثریت سارے کے سارے تقریباً اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت مخصوص ہے یہودیوں کے ساتھ، اور اگر مسلمانوں کے لیے کہو گے تو پھر مسلمان کا عقیدہ ہی بگڑ کے کفر کا ہو جائے تو پھر کافر ہے، وگرنہ وہ عاصی ہے، گناہ گار ہے، توبہ کر لے، نفاذ کر دے قانون کا، مگر کافر نہیں.